बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर इस वक्त एक बड़ी खबर आम है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप मुराद सईद के हवाले करने की बात चल रही है। इसमें कितनी सदाकत है इसकी मैं तफसील से बात करता हूँ। तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए डट गई। कुरान करीम पर हलफ ने कंपनी की सारी बाजी पलट दी। इमरान खान को छोड़ने के लिए अब कंपनी गुआंतानामो बे और मुंबई पुलिस वाले हथकंडे इस्तेमाल करने जा रही है। उसकी तफसील क्या है? इमरान खान को ये तोड़ना भी चाहते हैं। दो बुजुर्ग सियासतदान रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात। ये सियासतदान भी हैं और भी इनकी तफसील बताता हूँ। तहरीक इंसाफ की तरह जो बाकी सियासी जमातों पर जी बड़ा जुल्म हुआ है, इसकी बड़ी बात की जाती है। इस पर तफसील थोड़ी रखूँगा। और सदाकत अब्बासी की वापसी पर जो दिल चीरने वाले मनाज़र हैं, ये अजनबी शख्स कौन थे? अफगान मुहाजिरीन को स्कूल से निकालने का मामला है। बच्चे धाड़े मार मार के रो रहे हैं। दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना था, लेकिन ये फैसला नहीं हो रहा ये दुश्मन के बच्चे हैं कि दोस्त के। और डोनाल्ड ट्रंप की आमद है, सर्दियां हैं, नया दौर अब इमरान खान और ट्रंप का ही नज़र आएगा। अमेरिका के बहुत बड़े हालात में तब्दीली है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और पंजाब में तहरीक इंसाफ को लाहौर जलसे की इजाज़त 15 अक्टूबर को मिली। और दूसरी तरफ जो शाहदरा में नून लीग का जलसा नाकाम हुआ, उस पर अब इंतकाम कैसे लिया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं की जो इमरान खान के लिए डट गए, इमरान खान की सच्चाई कुरान पाक हाथों में उठा कर देने लगे। और ये पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में पहली मरतबा कि पार्टी के रहनुमाओं को कुरान मजीद का सहारा लेके अपनी सच्चाई बतानी पड़ रही है। ये खान के लिए डट के ये मुनफरिद आइडिया सबसे पहले शमीम नकवी साहब ने अपनी 2 मिनट की वीडियो में दिया। वो कुरान मजीद अपने हाथ में लेके आए। आपने मेरा उनके साथ इंटरव्यू देखा होगा। लेकिन जुल्म की किस हद तक ये चलेगे कि बावजूद इन सब लोगों को पता है कि बंदूक की नोक पर पार्टी बदलाई जा रही है। ख़ानदान को यरगमाल बनाकर, बहनों बेटियों की इज़्ज़तों को पामाल करने की धमकियां दे के, बच्चों को अगवा करके उनकी आवाज़ें सुनाकर सियासत ख़त्म करने का एक सिलसिला पाकिस्तान में जो चल रहा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम है, हर शेर का सवा शेर। ये कुरान मजीद के हलफ का फ़ायदा ज़रा सुन लें। सबसे पहले लोगों के दिलों में जो शकूक व शुबहात थे लीडरशिप के बारे में, उमर अयूब हो गए, हमाद अज़हर हो गए, या किसी भी दूसरे रहनुमा के अब कुरान मजीद हाथ में लाना, एक तो वो शकूक व शुबहात ख़त्म हो गए। अब दूसरा, अगर ये लोग गिरफ्तार हों तो इन पर तशद्दुद नहीं हो सकता। इन्होंने कहना है देखें, अगर हमें ये कहें कि दुनिया गोल नहीं चकोर है तो हम मान लेते हैं। आप जो बयान देंगे हम मान लेते हैं। टीवी पर दें, रेडियो पर दें, जहां मर्जी। मारने का फ़ायदा ही नहीं। अब कंपनी के पास कोई ऐसा हल नहीं कि इन्हें टीवी पर सामने लाकर, मीडिया पर ला कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश करें। तो ये अल्लाह ने इनका मंसूबा नाकाम किया। सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ को मज़ीद फ़ायदा हुआ। उस्मान डार का इंटरव्यू उन्होंने लगाया, वो उसकी वालदा ने बयानियाँ तबाह किया। इन्होंने जबरी इंटरव्यू करवाने का सिलसिला, फिर डॉन अखबार ने इनकार किया। फिर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कुरान मजीद पर हलफ लेकर कंपनी का अगवा बराए बयान का बयानिया, ये लिखा हुआ स्क्रिप्ट, जिस बुजुर्ग मोहर ने आइडिया दिया वो अपनी रेत में सर छुपा कर बैठ जाए। पहले इनकी इज्जत ख़त्म हुई, अब ताकत भी टूट गई। ये इमरान खान पर देखें, जानी शराबी नशई यहूदी एजेंट के इल्ज़ामात लगा के प्लांटेड इंटरव्यू, प्लांटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते रहे। अब एक एक के बाद हलफनामे की वीडियो आने के बाद जबर तशद्दुद और ताकत इस्तेमाल करने का खान के खिलाफ रिकॉर्ड कर ये हर बार बुरी तरह ज़लीलो ख्वार हो गया। खुद कुरान लेकर लोग बेगुनाही की गवाही दे रहे हैं। देखें, जब मामला लोग अल्लाह के हवाले करें तो फिर जालिम तबाह बर्बाद होता है। मैं तारीख से साबित कर सकता हूँ एक एक वाक़या दे के, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतना वक्त नहीं। मैं इटली का बहरहाल एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर हो जो गलीलो, उसका एक वाक़या, जो सूरज ज़मीन जो है सूरज की गिर्द घूमती है, जब उसे पकड़ लिया चर्च ने तो जहर का प्याला दे के कहा, कहो सूरज घूम रहा है। उसने कह दिया। बाहर आके लोगों ने बड़ा उस पर थू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के साथ जो हो रहा है, इंटरव्यू वालों के साथ। उसने कहा मेरे कहने से कौन सा ज़मीन घूमना बंद कर देगी। तो इसी तरह इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्क्रिप्टेड इंटरव्यू करके किसने इनकी बात माननी है? मेरे ख्याल में इन तमाम लोगों को तहरीक इंसाफ में लाजमी रखना चाहिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है कि इन्हें तहरीक इंसाफ से निकालें, इनका मकसद पूरा हो। इन तमाम लोगों की आप जो भी सुन रहे हैं, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जबरी इंटरव्यू करने वाले के खिलाफ कोई बात ना करें, बल्कि उन्हें मजीद इज्जत दें ताकि इनका ये मनसूबा नाकाम हो। जिस तरह इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त किया, ये कहते हैं बाकी सियासी जमातों के साथ भी है। ये 100वां हिस्सा भी नून लीग और पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUIF, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। आसिफ जरदारी ने बराह रास्त फौज के खिलाफ अमेरिका से मदद मांगी थी। फिर आसिफ जरदारी ने ही फौज की ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी। नवाज शरीफ ने हाजिर सर्विस जनरल बाजवा, जनरल फैज, जनरल इरफान को जलसों में ललकारा। मरियम नवाज ने ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी के नारे लगवाए। नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स की, जरदारी ने मेमो गेट्स किया। पाकिस्तान की फ़ौज की मुखालफत में तमाम सरगर्मियों के सबूत खुद फ़ौज ने टीवी पे आकर दिखाए। फजल रहमान ने कहा पाकिस्तानी फ़ौज इसराइली एजेंट है, इनके पैसों पे पलती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तानी फ़ौज पर हर जंग हारी है। याद सादिक ने कहा इनका नाम सुनकर हिंदुस्तान का जनरल बाजवा की टांगें कांपती थी।
تحریک انصاف کے کسی ایک فرد کا بھی ایسا بیان فوج کے بارے میں کبھی نظر نہیں آیا۔ عمران خان نے کہا فوج میری ہے، فوج سب سے آگے ہے، فوج تگڑی چاہیے، فوج سب سے اہم ہے، فوج کے خلاف ایک لفظ کوئی نہ بولے۔ لیکن تحریک انصاف کے لوگوں پر 5 مہینوں سے ظلم اور جبر، یہ خدا کی قسم ہر انٹرویو میں انہوں نے میرے ساتھ کہا کہ فوج ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، ہم لوگ تو ٹریفک پولیس کے ساتھ بھی سازش کا نہیں سوچ سکتے۔ عمر ڈار کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، ان لوگوں کا انہوں نے کیا حال کر دیا۔ پورے پاکستان کو اس بات کا پتہ چل چکا یہ بات ایک عمارت کی نہیں ہے، ورنہ جب عمران خان پہ وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا، کو یاد ہوگا، لوگ گورنر ہاؤس سے کینٹ کی طرف گئے تو یہ لوگ ٹینک لے کر آئے، انہوں نے راستے بند کیے، لیکن 9 مئی کو ایسا کچھ نہیں ہوا، کیونکہ بات صرف کور کمانڈر ہاؤس کی نہیں، جناح ہاؤس کی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پریس کانفرنس کرنے والوں کو کبھی معاف نہ کیا جاتا، سریعام گالیاں دینے والے ان کے منظور نظر نہ ہوتے۔ امریکہ کی خوشنودی کی بات ہے، ان کی انا کی بات ہے۔ 75 سال کی طاقت اگر وہ ختم ہوگی تو تمام کاروبار بند ہوں گے، آئندہ آنے والی نسلوں کے، ان تمام سیاستدانوں کے کھربوں روپوں کی تمام لوٹ مار ختم۔ یہ اگر دیکھیں فرق حبیب، حماد اظہر، علی اوان، جاسمین راشد، علی حمزہ، سنم جاوید، عمر چیمہ، ان لوگوں کو اگر روک لیا گیا تو یہ ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان کدھر جائیں گے؟ اس بات کا آپ ثبوت دیکھ لیں، مریم نواز کے مقابلے میں سنم جاوید کو کیوں توڑا جا رہا ہے، عثمان ڈار کے مقابلے میں خواجہ آصف کا کیوں اسے عثمان ڈار کو توڑا گیا، کیوں ابرار الحق کو احسن اقبال کے مقابلے میں توڑا گیا، صداقت عباسی کو کیوں شاہد خاقان عباسی کے خلاف توڑا گیا، فرق حبیب کو رانا ثناء اللہ کے بارے میں، اور اب عمران خان کو نواز شریف کے بارے میں۔ یہ پوری ایک لسٹ ہے، بہت بڑی ہے، کہ بتاؤں تو بڑا لمبا ٹائم۔ اصل واردات یہی ہے، انہیں خطرہ ہے کہ یہ جو شعور عوام میں آ گیا تو پھر دلیے سے سیمنٹ کا کاروبار کدھر جائے گا۔ یہ آل زرداری، آل شریف کو سامنے لانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سارے صورتحال کے بینیفیشری ہیں۔ کمپنی تو اپنا دلیہ، سیمنٹ اور بینک بچا رہی ہے، طاقت بچا رہی ہے، اور یہ دسترخوان کی بچی کھچی ہڈیوں کو چوڑنے والے ان لوگوں کو بھی کچھ مل جائے۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ شدرا میں دیکھیں عوام ان کے جلسے میں نہیں آئی، تو آج کئی دن سے وہاں بجلی اور گیس ان لوگوں نے بند کر دی کہ تم لوگ عمران خان کا ساتھ کیوں دے رہے ہو۔ ظلم کی انتہا، بربریت کی انتہا۔ جو یہ کہتے ہیں نا جیلیں ہیں سب کے لیے، زرداری کے لیے جیل، اس کی جیل صرف اتنی تھی پریزن وین میں ایئر کنڈیشن نہیں لگا۔ نواز شریف کی ایک جیل تھی من پسند آلو والی ڈش نہیں آئی، احسن اقبال کے سوٹ کی ٹائی نہیں تھی، مریم نواز کے کپڑوں کی ڈرائی کلیننگ کی جگہ عام استری، رانا ثناء اللہ کی مونچھیں برابر کرنے کے لیے وہ 3 سائیڈ والا شیشہ نہیں تھا، خواجہ سعد رفیع کے چنے اچھی طرح نہیں ابلے تھے، اسحاق ڈار کو دبئی والا منرل واٹر نہیں ملا، ان کے اپنے ڈبل بیڈ روم، ان کے کھانے، ان کی مالشیے، خدمتگار، پوری جیل میں واک، 2600 ملاقاتیں، یہ چند، وہ بھی چند دنوں کی دیر میں۔ آج عمران خان کو بات کرتے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے اس کو زیادہ کمزور کیا، اس کے مسلز دیکھیں ویک کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی وہ رضوان غزالی نے بات کی ٹارچر کا نیا منصوبہ، شیشے والا کمرہ تاکہ روشنی آئے، لیکن وہ شیشے والا کمرہ نہیں ہے، میری معلومات ہے یہ ایلومینیم لگانا چاہتے ہیں اندر، تاکہ گرمیوں میں شدید گرمی اور سردیوں میں شدید سردی، آواز زیادہ گونجتی ہے، ٹارچر ہوتا ہے، انسان ٹوٹتا ہے، پھر یہ ممبئی حملوں کی طرح اس طرح کے کیپسول کھلا کے جس میں بندہ بولنا شروع کر دے۔ یہ لوگ کینسر کی 3ری سٹیج پر فردوس نقوی کو نہیں توڑ سکے، وہ کہتا ہے میں تھوکتا ہوں ان کی ڈیل پر۔ یہ صداقت عباسی کو نہیں توڑ سکے، پھر اس کی ویڈیو جان بوجھ کر یہ جو اجنبی لوگ کیمرہ لے کر لائٹ ایکشن کا سسٹم بنا کے باقاعدہ سیڑھیوں سے انٹری کروانی، پھر اس کی ماں سے ملوانا، اس کی بچیوں کو کہ سامنے ایک مرد کو روتا ہوا دکھانا، خوف و ہراس پھیلانے کے لیے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا، قوم تو ابھی بنگلہ دیش کی لوگوں کی دھوتیاں چیک کرنے کی ویڈیوز نہیں بھولی، یہ صداقت عباسی کا ایک آنسو، اس کی ماں کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ کہ کن ظالموں میں میرا بیٹا پھنس گیا، خدا کی قسم یہ قوم کبھی نہیں بھولے گی، یہ قوم کبھی نہیں معاف نہیں کرے گی۔ یہ ہر آنسو قوم کو یاد رہے گا، ہر ظلم قوم کو یاد رہے گا۔ یہ جو نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں، بادشاہ کو ننگا کر رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چلا جائے گا لیکن یہ نفرت نہیں جائے گی، لوگوں کو بار 1971 یاد آتا رہے گا۔ یہ صداقت عباسی کے آنسو، عثمان ڈار کی بے بسی، یہ 5 مہینے سے عمران خان کے ان مجاہدوں کی لڑائی، ایک نیا عزم، ایک نیا حوصلہ، مظالم کی جھلکیاں یہ نظر آتی ہیں۔ ابھی 1971 نہیں بھولے ہم لوگ، یہ اپنے فلاپ ڈراموں سے خود اپنے آپ کو ننگا کرتے ہیں۔ دیکھیں خان کی گواہی تو ورلڈ کپ کرکٹ میں سنے، ہر میچ میں، وہ ہم تو خیر دیکھتے ہی نہیں، کوئی دیکھتے ہی نہیں ہم میچ، لیکن ان میچز میں جو کمنٹری ہو رہی ہے اس میں وہ جان بوجھ کر بار عمران خان کا ذکر کرتے ہیں، ایسٹ انڈیا کمپنی کو مزید اشتعال دیتے ہیں، یہ جھکتے لگاتے ہیں انٹرنیشنل کمنٹیٹر، میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں ان لوگوں، یہ خان کا ذکر کرتے ہیں بار انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ 4 مہینوں میں جس شخص کو انہوں نے اغوا کیا، انہیں لگا لیڈرشپ ختم کر، انہیں یہ نہیں پتا مزید لیڈرشپ تیار ہو رہی ہے۔ ابھی سوشل میڈیا پہ یہ بات چل رہی ہے مراد سعید تحریک انصاف کی لیڈرشپ، اس کے بہت لیڈر ہیں نیچے، ڈھیر تحریک انصاف میں۔ میرا نہیں خیال کہ مراد سعید کو 12 بھی لیڈرشپ، کو عمر یوں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، مناسب انداز میں موجودہ وقت کے مطابق اپنے فیصلے کر رہے ہیں۔ مراد سعید کا تو بہت بڑا مستقبل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا آنے والا، مجھے وہ وزیر اعظم تک نظر آتا ہے، اللہ اسے زندگی دے، اس کے اندر تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، دیکھیں عمر ایوب صاحب
خیر میں نے ان سے درخواست کی ہے، وہ میرے انٹرویو میں آئے اور بہت ساری ان سے تفصیل سے سوال، لیکن وہ بس کچھ ٹائمنگ میچ نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ وہ جب آئیں گے ان کے سامنے یہ سوال بھی رکھیں گے ان میں صداقت کی، لیکن میرے خیال میں اس میں اتنی زیادہ صداقت نہیں ہے۔ اب دیکھیں معاملات جا کدھر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حالات۔ امریکہ میں اس وقت حالات یہ ہیں کہ پیسہ نہیں رہا، یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں یوکرین کی، خود آپ ان کی بڑی تمام اخبارات دیکھیں، ان کا مسئلہ بڑا ہوتا رہا ہے۔ NBC نیوز دے رہا ہے بہت بڑی، انہوں نے $110 ارب دے چکے ہیں، ان کی اپنی معاشی اور ملٹری مدد ساری یوکرین کر چکے ہیں، لیکن یہ معاملہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ پھر دنیا میں جو گلوبل مہنگائی اور گلوبل معاشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، امریکہ کی اپنی اکانومی GDP ان کی گر گئی ہے، بدترین سطح پہ آ گئی، اور جو بائیڈن نے ابھی دوبارہ الیکشن میں بھی جانا ہے۔ یاد رکھیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پوری اس وقت ان کی جان مار ہے کہ ملکی سطح پر تمام رہنماؤں کو اس نقطے پہ اکٹھا کریں۔ کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کو اپنے بارڈر اور اس کے جو اندرونی مسائل ہیں اس پہ بھی توجہ دیں، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ یوکرین کے پیسوں کا وہ پورا نہیں کر سکتے، اب جب پیسے ختم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ابھی دیکھیں 41% امریکی سروے کے مطابق، 41 بہت بڑا نمبر ہے، وہ کہہ رہے ہیں آپ بہت زیادہ مدد کر رہے ہیں، اپنے ملک کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ جبکہ دوسری طرف روس کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ ذرا چین، ان کی ذرا حالت دیکھ لیں، ان کا تجارتی اضافہ جو آپ کو پتہ ہے نا، ٹریڈ سرپلس جسے کہتے ہیں، وہ پوری دنیا خسارے میں۔ چین ایک واحد ملک ہے جن کے پاس فالتو میں پیسہ پڑا ہوا بے تحاشا۔ میں 2022 کی فگر دیکھ رہا تھا، چین کے تجارتی اضافے میں $877 ارب۔ اب 2023 میں تو ظاہر ہے اس میں اضافہ ہو گیا۔ اب سوچ سکتے ہیں کتنے آرام سے اس طرح کی جنگوں کو سال ہا سال چلا سکتے ہیں۔ چین روس کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے جو امریکہ میں اب منظرنامہ بدلتا نظر، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں آتا ہوا لازمی نظر آ رہا ہے۔ تمام امریکی ایکسپرٹ اس بات پہ گئے۔ اب یہ حالات بدلیں گے آپ کے سامنے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ معیشت کی تباہی کے بعد جب آپ پیسے دینے کے قابل نہیں رہیں گے، ابھی ورلڈ لیڈر سے انہوں نے بات کی، آپ دیکھیں کہ حالت پاکستان میں بھی کتنی بدترین ہوتی جا رہی ہے کہ جہازوں میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں، جہاز کھڑے ہو گئے، تمام ادارے بند ہو گئے، فیکٹریوں کو تالے لگ گئے، لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں رہی، بجلی گیس 40% پاکستان غربت کی لکیر سے نیچے۔ خان کے دور میں دنیا کی 10 بڑی ابھرتی معیشت میں جانے والا ملک آج گھانا، روانڈا اور کانگو سے بھی نیچے چلا گیا۔ افغانستان کی کرنسی ہم سے بہتر، وہ ہم سے زیادہ پرفارمنس کرنے کی معیشت ہم سے بہت آگے، اب یہ برداشت نہیں ہو رہا۔ افغان مہاجرین کے بچوں کو اسکولوں سے جس طرح نکالے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے دھاڑے مار کے، بچوں کا کیا قصور کسی بھی معاشرے میں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی۔ اس طرح تو امریکہ میکسیکو والوں کے ساتھ نہیں کرتا، آسٹریلیا نے کبھی عراق اور شام والوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا، برطانیہ نے کبھی یوکرین والوں کے ساتھ ایسا نہیں۔ مہاجرین ہیں، یہ لوٹے پٹے لوگ ہیں، ان کو آپ غیر قانونی ہیں ان کو قانونی بنائیں، سسٹم بنائیں، جو بھی آپ نے ایک نظام چلانا ہے، لیکن ان کی ترقی سے جلتے ہوئے آپ ان پہ ظلم شروع کر دیں۔ امریکہ نے تو ظاہر اپنی شکست کا بدلہ لینا ہے، انہیں تو کسی صورت میں افغانستان گوارا نہیں، وہ بڑے سے بڑا چیلنج کے لیے بھی کھڑا کریں گے، پاکستان کے لیے بھی۔ نومبر کے بعد یہ معاملات زیادہ خطرناک ہو جائیں گے، معیشت آگے دم توڑ رہی ہے، IMF فرمی میں پیسے دینے کو تیار نہیں، یہ لوگ ایک نیا محاذ کھولنے بیٹھ رہے ہیں۔ آج دیکھیں سونے کی مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں حالات کیا ہے، اسمگلنگ کے نام پہ وہاں کریک ڈاؤن ہوا، لیکن ایک تباہی مچ گئی۔ سونار پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہماری دکان میں اگر 4 خریدار آتے تو 3 اس میں سے وہ جو اپنا سونا بیچنے آتے ہیں، خریدنے والا کوئی رہا ہی نہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بدترین مارکیٹ ایسی نہیں جو آج ہو چکی ہے۔ اب اس سے بڑی بدترین خبر یہ قرضہ دیکھیں 36 سے 38% ہوگا، 2%۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 100 ارب بنتا ہے، اس میں 2% اضافہ دیکھ لیں کہاں ہے۔ اور یہ اپنے سرکاری عہدیداروں کو پنجاب میں منع کر رہا ہے سوشل میڈیا، کیونکہ وہ DG خان میں وہ جو بم والا آواز والا مسئلہ ہے۔ اچھا ایک مزے کی خبر بھی آپ کو بتاؤں، فیس بک کا اپنا ذاتی اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ برطانیہ میں، اس پہ ریلیز عمران خان کا لکھا ہوا آ گیا سر۔ اب اس میں لکھا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ریلیز کریں، ان کے اپنے فیس بک ہے۔ عمران خان کے ٹائگر کہاں کہاں موجود ہے؟ فیس بک نے ڈیلی میل نے خبر لگائی کہ یہ ہیک ہو چکا ان کا اکاؤنٹ۔ اور بہرحال یہ انٹرسٹنگ خبر تھی۔ دوسرا جو 2 بڑے سیاستدانوں کی بات، جو بزرگ سیاستدان ہیں، ایک تو SM ظفر صاحب ہیں، وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے بیک ڈور ڈپلومیسی میں بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے، ان کی پوری ایک ہسٹری ہے۔ انہیں کہا جا رہا ہے خان سے رابطہ کریں۔ دوسرا رداد خان ہے، آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کے سابق بیوروکریٹ ہیں، ان کے بارے میں بات چلی، انہیں بھی راضی کیا جا رہا ہے آپ عمران خان سے کوئی بات کریں، کوئی راستہ نکالیں۔ لیکن میرا نہیں خیال ان میں سے کوئی لوگ کامیاب ہوں گے، جو شرائط یہ لے کے جاتے ہیں وہ خان کبھی زندگی میں نہیں مانے گا۔ اب یہ معاملہ عمران خان کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں ہے دیکھا جائے۔ دیکھیں خان ایک نظریہ ہے اور قوم نظریے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، خان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ یہ ڈر اور خوف کی وجہ سے بلا شو چپ ہو، لیکن پریشر کوکر ہے، جتنی دیر بند ہے نیچے پریشر بنتا جا رہا ہے، ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اور دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے مجھے بتائے، میں بھی سمجھنا چاہوں گا، لیکن بس کوئی پلان نہیں ہے، کوئی منصوبہ۔ اور یہی بات انہیں خان کہتا رہا، آپ کس طرح اکانومی اٹھائیں گے؟ آپ مجھے کہہ رہے وہ منصوبہ بتائیں، میں خود مائنس ہو جاتا ہوں، لیکن ان کے پاس نہیں تھا۔ ان کے پاس یہ منصوبہ تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف اپنے بزنسز وائنڈ اپ کر کے وہاں سے پاکستان آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ان کا چلے ہوئے کارتوس آ کے ٹھیک کریں گے، جنہوں نے یہاں تک تباہی مچائی۔ 3 دفعہ کیا انہوں نے اکھاڑ لیا، جو اب 4تھی دفعہ اکھاڑ لیں گے۔ اور ان کے ساتھ جو 16 مہینے بھائی نے جو تباہی مچائی وہ آپ کے سامنے۔ تو ان کے پاس کوئی، اور ان کے پاس کیا معاشی منصوبہ ہے؟ مجھے نواز شریف کا کوئی ایک معاشی منصوبہ بتا دیں وہ کیا کرے گا
چین سے پیسے مانگے گا، چین تو بات نہیں کرتا آپ سے. ہندوستان سے پیسے مانگے گا، کس سے مانگے گا پیسے؟ اور کون سا بزنس لے کر آئے گا؟ کس طرح ٹھیک کرے گا؟ عوام کے درجے 80% لوگ آپ کے مخالف ہوں. جس گھر کے اندر ایک سربراہ کے گھر میں 6 افراد مخالف ہوں، اس گھر میں کس طرح برکت اور آ سکتی ہے، ساری چیزیں بہتر ہو سکتی؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کا حل سادہ سا ایک ہی ہے، بس عوام کی مرضی عوام کے ذریعے، اور وہ سب کو پتہ ہے کیا ہے. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے، کبھی مایوس نہ امید نہ ہوئے گا. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.